अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। तीन बड़ी खबरें हैं। इलेक्शन कमीशन की जानब से नए वोटरों के आदाद शुमार जारी किए गए हैं और उन आदाद शुमार के मुताबिक 2,26,25,000 से ज़ायद वोटर्स का इजाफा हुआ है। 18 से 45 साल उम्र के वोटर्स का 1,61,00,000 का इजाफा है। दूसरी आम खबर, जजों और उनकी महकमात की एयरपोर्टों पर जामे तलाशी के हवाले से जो महकमा हवाबाजी ने एक इस्तिस्ना का नोटिफिकेशन या ख़त जारी किया है, उस ख़त के जारी होने के वक्त के पीछे क्या राज छुपा है, ये कैसे लीक हुआ, इस पर भी बात करेंगे। और फिर आखिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्चुअल जलसा, ऑनलाइन जलसा, वैसे तो शायद उनको इतना जलसा करने की इजाज़त नहीं, बावजूद इसके कि अब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो चुका है, मगर वर्चुअल जलसे पे भी जो लोग आए और फिर उसी दिन शायद उसी वक्त एक हसीन इत्तेफाक था कि पूरे मुल्क में इंटरनेट की भी रफ्तार बहुत स्लो होगी। इन तीनों अहम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। हमारे आज के मेहमान तारफ़ कराते चलूँ, जनाब हसनात मलिक साहब, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर, तज्ज़ियाकार, डॉक्टर फरहान बेग सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, हमें लाहौर से ज्वाइन किया है तज्ज़ियाकार और सीनियर जर्नलिस्ट जनाब इमरान शफ़कत ने। मगर उससे पहले कि हम आगे चलें, पहले वोटरों की तादाद के हवाले से टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं गैर सरकारी तंजीम है फाफन, जो कि हमारे इंतखाबी अमल की निगरानी करती है और अपने आदाद शुमार भी जारी करती है। उनके नुमाइंदे सलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। सलाउद्दीन सफ्तर साहब, बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। सबसे पहले तो ये जो नए आदाद शुमार आए हैं, बहुत बड़ी फिगर है कि 18 से 45 साल उम्र के जो वोटर्स हैं, 1,61,00,000 का इनमें इजाफा हुआ है। आप इस इजाफे को कैसे देखते हैं? तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि हमारा इलेक्टोरल रोल जो है उसमें अब ये 71.9 मिलियन का इलेक्टोरल रोल था 2002 में, जो अब 23 सालों के अंदर 20 सालों के अंदर तकरीबन 128 मिलियन पे पहुंच चुका है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि इसमें नंबर्स भी ऐड हो रहे हैं और जो ऐसे एलिजिबल वोटर्स हैं जो 18 साल से ज़ायद उम्र के हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं, वोटर की तारीफ पे पूरा उतरते हैं, उनको इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्टों में शामिल करने की कोशिशें मुसलसल कर रहा है। और उसके साथ साथ क्वालिटी भी बेहतर हो रही है हमारे इलेक्टोरल रोल्स की। 2002 में 2008 में वोटर लिस्टों पे जनरल इलेक्शन में एतराज़ात हुआ करते थे, लेकिन 2013 से ऑनवर्ड्स हम देख रहे हैं कि ये एतराज़ात भी खासे कम होते चले जा रहे हैं और वोटर लिस्टें जो हैं या इलेक्टोरल रोल्स जो हैं वो एक खासी गैर मुतनाज़ा चीज़ बनते जा रहे हैं हमारे इलेक्शन के प्रोसेस में। ऑल्दो के इलेक्शन के अंदर बाकी मामलात के ऊपर जो है वो कोई ना कोई सवाल उठता रहता है, लेकिन बहरहाल वोटर लिस्टों के ऊपर वो सवालात कम होते जा रहे हैं। तो क्वालिटी भी इम्प्रूव कर रही है, नंबर्स भी बढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ एक पॉजिटिव चीज़ जो हुई है वो ये है कि ख़वातीन वोटरों की तादाद के बारे में हमेशा से बड़ी तशवीश रही है कि वो उनकी वोटर रजिस्ट्रेशन सही तौर पे नहीं हो पा रही। जितनी ख़वातीन हैं उनको उतनी इलेक्टोरल आबादी में जितनी ख़वातीन हैं उतने वोटर नहीं होती, तो उसमें भी हमें मुसलसल एक इजाफा देखने में आ रहा है। 1,26,00,000 वोट ख़वातीन के इजाफा हुआ है उनका। बिल्कुल। 2018 में हमारे पास जो मर्दों और औरत वोटरों के दरमियान जो फर्क था वो 12.4 मिलियन था, जो कि अब कम होकर 8.9 मिलियन रह गया है। ऑल्दो अभी भी बहुत सा काम करना बाकी है, लेकिन ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि हम एक मस्बत समत में जा रहे हैं। इसमें दो चीज़ों की कमी महसूस होती है। एक तो ये कि हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो है वो अगर वोटर स्टैट्स आ जाएंगे तो हम ज्यादा बेहतर तौर पे समझ पाएंगे कि किस हलके में खवातीन और मर्द वोटरों के दरमियान तनासुब जो है वो किस हद तक है। उम्मीद ये भी की जाती है कि खवातीन वोटों की तादाद में इजाफा तो हुआ है, मगर उतनी ही इजाफे के साथ खवातीन वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए भी 8 फरवरी को बाहर निकले। तो क्या तवक्को है आपकी? जी, तवक्को तो अच्छी रखनी चाहिए जी, बिल्कुल। सियासी जमातों को भी कोशिश करनी चाहिए, उम्मीदवारों को भी कोशिश करनी चाहिए कि वो सारे वोटरों को बशमूल खवातीन और दीगर जो हमारे तमाम तबकात हैं उनको वो अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करने पे माइल करें, कायल करें और सारे वोटर्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में जो है वो 8 फरवरी को या जब भी इलेक्शन होते हैं तो अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन सफ्तर, नुमाइंदा फाफन, सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। डॉक्टर फरहान बेग, कैसे देख रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में नौजवान वोटर्स ने रजिस्टर कराया है, तो इसका फ़ायदा किस सियासी जमात को हो सकता है? देखिए, नौजवानों के लिहाज से अगर हम बयानियाँ देखें तो एक चीज़ हमें माननी पड़ेगी कि तहरीक इंसाफ ने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग की है गुज़िश्ता 10 सालों में, और जो बाकी जमातें हैं उन्होंने भी अब जाकर इस चीज़ को एक सीरियसली लेना शुरू किया है। लेकिन तहरीक इंसाफ का चूँकि एक बयानिया उस तरह से था कि नौजवानों को अपील करता था, तो ये हमें मानना पड़ेगा कि इसका उन्हें एडवांटेज मिलेगा।
تو اسی والے سے ہم بات بھی کریں گے، جو ورچوئل ابھی جلسہ ہوا ہے اس کے اوپر بھی اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے. مگر عمران شفقت صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کی اتنی بڑی تعداد جو ہے اب بطور ووٹر رجسٹر ہوئی ہے، خواتین کی بھی بہت بڑی تعداد جو ہے بطور ووٹر رجسٹر ہوئی ہے، اور کل تعداد 12,85,00,000 سے بھی کراس کر گئی ہے پاکستان میں ووٹروں کی تعداد. تو آپ کے خیال میں کون سی سیاسی جماعت اس نئی صورتحال کا فائدہ اٹھا سکتی ہے؟ دیکھیں، جو میرا خیال ہے کہ جو الیکشن کے میکنزم ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں عام حالات اور عام سیاست سے. جو ایک ہوا چلتی ہے کسی بھی پارٹی کی، اور اس کی رو میں جو ووٹر ہے وہ چلتا ہے. بڑے کٹر قسم کے نظریات، بڑے کٹر قسم کے جو خیالات ہوتے ہیں، وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ شاید پاکستان میں اس طرح سے نہیں ہے. پاکستان کے جو بڑے شہر میں، ویسے پاکستان کی سیاست سے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ پاکستان میں حکومتیں دیہات بناتے ہیں اور جو شہر ہیں وہ حکومتیں گرا دیتے ہیں. تو پاکستان کا جو زیادہ ووٹر ہے وہ پاکستان کے دیہی علاقوں پر مشتمل ہے، اور وہاں پر جو سیاست ہوتی ہے وہ نظریات کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوتی. وہ ہوتی ہے کہ جی علاقہ، تھانہ، کچہری، غمی خوشی، 3-4 اس طرح کے ایلیمنٹ ہوتے ہیں، اور برادری. تو اب یہ پتہ نہیں کہ ڈیپینڈ کر رہے گا کہ کون سے علاقے میں ووٹ زیادہ بڑے ہیں. جس طرح فرحان مرک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی نوجوانوں کے اوپر پاکستان جو تحریک انصاف ہے اس نے بڑی توجہ دی ہے. میرا تھوڑا سا خیال جو ہے وہ مختلف ہے. عمران خان صاحب نے بیسکلی جو کسی ایک سیگمنٹ جو سوسائٹی کا اس کے اوپر توجہ نہیں دی، انہوں نے ایک مجموعی بات کی جو پاکستان کی 2 پولیٹیکل پارٹیاں تھیں ان کے خلاف. ان کا جو تسلسل ہے مثال کے طور کے اوپر کہ جی کہ وہ باپ یا بھائی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے اور ایک بھائی وزیر اعظم ہے، اور اگر اپوزیشن کا دینے کا ٹائم آیا ہے یا اپوزیشن کرنے کا وقت آیا ہے تو وہ بھی آپ نے جو اپنی پارٹی کے کسی بندے کو نہیں دیا وہ والا موقع. خواجہ سعد رفیق صاحب امیدوار تھے اس بات کے کہ وہ پنجاب میں انہوں نے لڑا رہا تھا الیکشن. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیانیہ کوئی غلط تو نہیں ہے نا جو آپ بتا رہے ہیں؟ بالکل غلط نہیں ہے، اس میں بالکل غلط نہیں ہے، لیکن ساری باتیں یعنی ٹھیک بھی نہیں ہوتی. سیاست میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی ایک پوائنٹ پکڑتے ہیں اور اس کے اوپر کھیلتے ہیں، باقی چیزیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ ہر طرح پرفیکشن نہیں ہوتی کہیں پہ بھی. میں یوں اس بات کو کہتا ہوں. تو باقی جو نوجوان ووٹر ہے وہ ہر پارٹی کے اندر لوگ نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں. اصل چیز وہ ہے جو مجموعی جو تاثر پاکستان کی سیاست میں ایک تھرڈ پارٹی جو کھڑی کی گئی تھی، وہ جس طرح کھڑی کی گئی تھی وہ ہمیں پتہ ہے. وہ جنرل ظہیر الاسلام صاحب کہہ چکے ہیں کہ یہ ہم نے لانچ کی. آئی ڈونٹ نو کس حد تک نوجوان اس چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ پچھلے 6-7 سال میں کس نے کیا زیادتی کی، جمہوری کون تھا اور غیر جمہوری کون ہے. یہ بھی ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے. نوجوانوں کی ووٹرز کی تعداد جتنی بھی بڑھ جائے، اصل چیز حلقہ بندیاں بھی ہیں. آج سپریم کورٹ کا بھی ایک فیصلہ آیا ہے کہ اب حلقہ بندیوں کے حوالے سے مزید یہ مقدمہ بازی جو ہے وہ سب ختم. الیکشن کمیشن ہے، چاہے ہائی کورٹ ہے، الیکشن کا شیڈول اعلان ہو گیا ہے، اب مزید حلقہ بندیوں کا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں کیا یہ حلقہ بندیوں کی جو آپ اسے ٹیلرنگ کہہ لیں یا ممکنہ سیاسی انجینئرنگ کہہ لیں، یہ کاؤنٹر کر سکتی ہے کسی بھی ایسے ٹرینڈ کو کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نوجوان ووٹروں کی تعداد کا جو ٹرینڈ ہے؟ دیکھیں، ایفرٹ تو ساری کی گئی ہیں. ڈیلیمیٹیشن میں کافی جو ہے وہ بیرونی عوامل نے اثر انداز دکھایا، اپنے اثر دکھایا ہے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ڈائنامک پنجاب میں بڑے چینج ہو گئے ہیں. پنجاب میں جو ہے وہ حلقہ بندیوں کا اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ نقصان نہیں ہوگا ایک جماعت کو، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نوجوانوں کو زیادہ انہوں نے دیا. ایک ہی ہے کہ اگر انہیں نشان الاٹ نہ ہو، بلے کا نشان نہ ہو اور آزاد الیکشن لڑا جائے تو پھر ہو سکتا ہے. ادروائز اگر بلہ ہو، آزاد الیکشن میں کنفیوژن ہو جائے گی، بہت سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے. بالکل. میں ہوں. اس کے علاوہ جو ڈیلیمیٹیشن کا معاملہ ہے وہ اتنا، کیونکہ مارجن اتنا زیادہ ہے، اور جو آج کا انفارچونیٹلی نوجوان ہے اس کو نہ تاریخ سے دلچسپی ہے، نہ اس کو جمہوریت سے دلچسپی ہے کہ، اور اس کو کہ جو ڈیموکریٹک ویلیوز کیا ہیں وہ نہیں. ان کو بس وہی بات ہے کہ جو نیریٹو 10 سال میں بنا ہے چور ڈاکو والا، اسی کو وہ کر کے کہ جی یہ پھر ہم پہ تسلط ہو رہے ہیں. اور جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے جو ڈائنامک چینج ہو رہے تھے سوسائٹی میں پاکستان میں، اور ان کا ادراک نہیں کیا. انہوں نے بھی وہی فیملی کے لوگوں کو آگے جو ہے جس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ چیف منسٹر جو ہے وہ سعد رفیق کے بھائی کے نہیں، حمزہ شہباز کو ہی بنایا گیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اب بڑا چیلنج ہے، اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ
جو ہے وہ اس وقت سارے ریاستی ادارے اور ساری سیاسی جماعتیں ان کے لیے یہ چیلنج ہے. تو پھر اس چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے بظاہر مجھے لگ رہا ہے کہ الیکشن روکنے کی بھی ایک کوشش کی گئی, اور ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس باقر نجفی صاحب نے ایک دن اٹھ کے وہ فیصلہ دے دیا کہ جناب یہ ریٹرننگ افسروں کے جو تعیناتی ہے یہ اس کو سٹے کر دیا. اس کو پھر سپریم کورٹ نے بڑا سخت حکم جاری کیا اور آج تحریری حکم بھی آ گیا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ اٹیمپٹ ناکام ہو گئی ہے یا ابھی بھی کوئی خدشات ہیں؟ میرا خیال ہے جو الیکشن روکنے والے تھے وہاں بھی کنفیوژن ہے, وہاں بھی سارے نہیں چاہتے کہ الیکشن روکے جائیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اکتوبر نومبر میں جسٹس اعجاز الحسن چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے. پی ٹی آئی کی بہت خواہش ہے کہ ان کے دور میں الیکشن ہو, نون لیگ کو ان پہ بڑے تفوضات ہیں, تو اگر یہ الیکشن ڈیلے کرانا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, جسٹس اعجاز الحسن کے دور میں پھر الیکشن ہو جائیں گے اور پھر سارے کانسیکوینس سب کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہوگا. تو اس وقت مجموعی طور پہ جو ہے وہ ایک چیز کا ہے کہ الیکشن جو ہے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائزہ کے ہی ٹینور میں کرائے جائیں. پی ٹی آئی کو یہ ہے کہ جی چاہے وہ جس کسی کے دور میں, ہم تو ویسے ہی ہماری پاپولیرٹی بڑی ہے, یہ خیر جب میدان سجے گا دیہاتوں میں بہت سے عوامل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کارگر, لیکن پھر وہی بات ہے کہ نشان کیا بلہ ہوگا یا نہیں, یہ ڈٹرمن کرے گا الیکشن. ویسے چیف جسٹس کے جو فیصلے ہیں ڈاکٹر فرحان صاحب, اس کی وجہ سے وہ خود بھی سوشل میڈیا پہ بڑے شدید تنقید کی زد میں ہیں, اور لگتے ہیں کہ جیسے ایک پورا حملہ کیا گیا ہے سپریم کورٹ پہ اوپر اور چیف جسٹس قاضی فائزہ کے اوپر. تو اس کا کیا ہے مطلب؟ ہم اس خط پہ تو بات کریں گے جو کہ لیک کیا گیا ججوں اور ان کی بیگمات کی جامع تلاشی کے حوالے سے, لیکن یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو اس وقت آپ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے خلاف جو چلایا جا رہا ہے, آپ کے خیال میں کتنا افیکٹو ہے اور اس کے پیچھے کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ یہ بتی بھائی, جب ہم تحریک انصاف میں ہوتے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ تحریک انصاف دور میں ہی مختلف صحافیوں کے ساتھ, اینکرز کے ساتھ پراپر گروپس بنائے جاتے تھے, اور ان گروپس کی جو کولیبوریشن ہوتی تھی وہ اس طریقے سے ہوتی تھی کہ ڈائریکٹ ان کو شاید فائنینشیل بینیفٹ نہ دیا جائے, لیکن ان کو کہا جاتا تھا کہ یار آپ ہماری سپورٹ کریں, اس کے بدلے میں ہم آپ کو سوشل میڈیا پر ریچ دیں گے یا ٹریفک آپ کے اکاؤنٹس تک لے کر آئیں گے. تو ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی بیانیہ انہوں نے پش کرنا ہوتا تھا تو اپنے ہم عیال صحافیوں کو, اینکرز کو پراپر بتایا جاتا تھا کہ آپ لوگوں نے یہ لائنز بولنی ہیں, ان لائنز کے نتیجے میں ہماری پارٹی کے آفیشیل اکاؤنٹ پہ جی 9 ملین فالوورز ہیں, وہ آپ کا پیغام ری ٹویٹ کریں گے, لائک کریں گے, آپ کو شیئر کریں گے, پھر اس کے نتیجے میں آپ کے چینل پر ویوز آئیں گے, آپ کو لائکس آئیں گے, کل کو آپ اس طریقے سے پیسے ارن کر سکتے ہیں. تو یہ جو ایک میتھڈالوجی تھی, اس وقت بھی جسٹس قاضی فائزہ اور سرینا عیسیٰ کے خلاف بڑی بھرپور مہم چلائی گئی, ویڈیو کلپس چلتے تھے, پراپر ایک سسٹمیٹک کیمپین اس دور میں بھی رن کی گئی, اور ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ ساری کی ساری کیمپین ویل کوآرڈینیٹڈ ہے. ہم نے بیچ میں 150 سے زائد ایسے اکاؤنٹس بھی آئیڈینٹیفائی کیے جن کا سائز کافی بڑا تھا اور وہ ایک ہی لائن ٹویٹ کرتے جا رہے تھے. تو ان چیزوں سے ابھی بھی یہی لگتا ہے کہ وہ جو سینٹرل کمانڈ ہے وہاں پر جرنلسٹ کے ساتھ پراپر کچھ گروپس بنا کر ان کو ہدایت جاری کی جاتی ہیں اور پھر وہ ہدایات اپنے اکاؤنٹ سے شیئر کی جاتی ہیں. اور یہ زیادہ تر پاکستان سے باہر بیٹھے سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں پاکستان میں نا سائبر کرائم لاز کے بعد اس طرح کی اگر آپ کام کریں تو بہت مشکل ہو چکا ہے کسی کے لیے سروائیو کرنا, کیونکہ اگر وہ سائبر کرائم لاز میں آپ آ جائیں تو بڑی سخت سزائیں ہیں. تو یہ زیادہ تر بیرون ملک سے آپریٹ کرتے ہیں, البتہ کچھ لوگ پاکستان میں ایسے ہیں کورٹ رپورٹرز وغیرہ جن کو اس کام کے لیے آج بھی استعمال کیا جا رہا ہے. کورٹ رپورٹرز کیسے, کیوں اسنا صاحب کورٹ رپورٹرز کیسے استعمال, انہیں کیا امیونٹی حاصل ہے؟ دیکھیں یہ بیانیہ تو جس طرح آپ جسٹس قاضی فائزہ کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ 8-10 شخصیات ہیں تو وہ لیڈ کر رہی ہیں, تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ کمپین تو ایک چلائی جا رہی ہے اور ریڈیکیول کیا جا رہا ہے. دیکھیں فیکٹس آپ بے شک جو مرضی کسی کے خلاف ہیں وہ بیان کریں, لیکن ایک ریڈیکیول کر کے کورٹ رپورٹرز کو کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کورٹ رپورٹرز کو کیا امیونٹی ہے؟ دیکھیں مجھے لگ رہا ہے کہ ایک ادارہ ہے اس پہ تو تنقید وہ کر نہیں سکتے, تو جسٹس قاضی فائزہ صاف ٹارگٹ ہے کہ اس کو اٹیک کیا جائے, اور ان کے کچھ بردر جج بھی خوش ہو جاتے ہیں اور پی ٹی آئی کو ایک نیریٹو کا موقع مل جاتا ہے, تو پھر یہ صورت. اس پہ میں ایک چیز کی ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں, چونکہ قاضی فائزہ صاحب کا مشہور ہے کہ وہ آزادی اظہار رائے پہ یقین رکھتے ہیں, تو بیسیکلی یہ جو اٹیک ہوتا ہے یہ ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے کہ وہ کچھ بولیں اور پھر بولا جائے کہ یہ جو سے ہیں یہ ڈکٹیٹرشپ کے حامی, یا انہیں پرووک کیا جی, یہ ایک تاثر ہے پرووک کرنے کے لیے, بڑا مشکل کام ہے. ویسے پرووک خود ہوتے رہتے ہیں لیکن کوئی اور کرنے کی کوشش کرتا نہیں ہوتے. بٹ اینی وے عمران شفقت صاحب آپ کی طرف بھی آتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم بات کریں گے اس آن لائن جلسے کی جو ایک سیاسی جماعت نے مجبوری کے حالت میں کیا, اور وہ جلسہ کتنا کامیاب تھا, اس میں ووٹر کتنے تھے اور پاکستانی کتنے تھے, اس پہ ہی بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد.
ویلکم بیک صحافی پروگرام میں. اب آپ بات کریں گے اس انتخابی ریلی کی اور جلسے کی کہ جو صرف ایک ہی سیاسی جماعت کر سکتی ہے اور وہ بظاہر ہے تحریک انصاف. اور حال ہی میں ایک آن لائن ورچوئل ریلی منعقد کی گئی کیونکہ شکایات یہ تھی اس جماعت کو کہ ان کو پورے پاکستان میں انتخابی ریلی کرنے نہیں دی جا رہی اور ایک دو ایسے واقعات ہوئے بھی ہیں. اسی والے سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب ہم آپ کی طرف آئیں گے کیونکہ آپ تو ایک تکنیکی ایکسپرٹ ہے نا, تو اس کے بارے میں آپ کی رائے بڑی اہمیت ہے ہمارے لیے. مگر ہم چاہیں گے کہ عمران شفقت صاحب کی طرف پہلے جائیں. عمران شفقت صاحب, کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ تحریک انصاف کو ریلیز نہیں کرنے دی جا رہی اور یہی وجہ ہے کہ وہ اب سوشل میڈیا کی طرف رجوع کر رہے ہیں؟ میرا تو خیال ہے کہ ٹیکنیکلی اگر میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ پھر وہ آزادی رائے کے خلاف بات ہو جاتی ہے. ان کو وہاں پہ بھی نہیں کرنی دینی چاہیے تھی, یا پھر لیکن اس کے لیے پہلے ان کو قانونی تقاضے پورے کرنے چاہیے. میں اس بات کے اوپر میرا تو میں بہت کلیئر ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھی تو پھر قانونی کارروائی پوری کرنا ہے. اور اگر ظاہر ہے کہ ایسی کوئی پارٹی جو پاکستان کے ریاستی اداروں کے اوپر حملہ آور ہوتی ہو, اس کو آپ کھل کے کھیلنے کا موقع نہیں دے سکتے. مثال کے طور کے اوپر یہ جو لبرٹی چوک تھا یہیں سے شروع ہوا تھا کام, اور پھر وہ پتہ نہیں کب کس طرف کیسے وہ مڑ گیا جو ہے وہ کورٹ کمانڈر ہاؤس کی طرف, اور پھر ایک ہی وقت پہ پورے پاکستان میں مختلف جگہوں کے اوپر حملے ہوتے ہیں یا ایک ہی ٹائم کے اوپر. تو اگر پاکستان کی ریاست کو یہ کام واقعی ناقابل قبول ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو مجموعی طور کے اوپر قانونی کارروائی کر کے جو بھی کرنا ہے اس کے اوپر پابندی لگائیں. اور پھر باقی یہ جو کام کر رہے ہیں نا ہینکیاں بینکیاں جو ادھر ادھر کر رہے ہیں ہم, وہ پھر ان کو لیگلی کرنی چاہیے. یعنی پھر وہ اخلاقی طور کے اوپر بھی وہ ان کو برتری حاصل ہوگی. یہ سپیڈ بٹھا دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں, میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی مناسب چیزیں تھیں. یا تو ان کے اوپر پابندی لگائیں. کہا کہ اگر یہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے, کسی عدالت کا ابھی تک فیصلہ نہیں آیا, کسی ملزم کو سزا نہیں ہوئی, تو آپ کیسے انہیں منع کر سکتے ہیں سیاسی سرگرمیوں سے؟ اور پھر جب سیاسی جماعت کی آپ بات کرتے ہیں تو سیاسی جماعت کے اوپر تو الزام ہی نہیں ہے. وفاقی حکومت نے آج تک کوئی ایسا اعلان جاری نہیں کیا پابندی لگانے کا. اگر واقعی اتنا سنگین معاملہ تھا تو وفاقی حکومت سیاسی جماعت کے خلاف کارروائی کرتی, مگر اس سے پہلے سیاسی سرگرمیوں سے آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ میں بھی ویسے یہی بات کر رہا ہوں کہ ان کو قانونی کارروائی پہلے پوری کرنی چاہیے. اگر وہ قانونی کارروائی نہیں کری ہوئی ابھی تک یا نہیں کر سکے تو پھر یہ نیٹ کو سلو کر دینا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یا مطلب یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, میں یہ کہنا میرا مطلب ہے اس کا. تو کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر 1 کروڑ یا کوئی 20 کروڑ بھی بندہ ہوتا, کوئی 1 ارب بھی بندہ ہوتا, اس سے پاکستان کی سیاست کے اوپر فرق کوئی نہیں پڑتا عملی طور کے اوپر. ویسے وہ پاپولر کہتے ہیں, بڑے پاپولر ہیں, تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ اس کی تو گریڈیشن ہو ہی نہیں سکتی کہ کون کہاں سے بیٹھا ہے اس وہ آن لائن جلسے کے اوپر. اس میں ووٹر کتنے ہیں, اس میں ان کے مخالف کتنے ہیں, پاکستانی کتنے ہیں, غیر پاکستانی کتنے ہیں, انڈیا میں کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, یا امریکہ سے کتنے لوگ شامل ہیں. تو یہ تو وہ گیج کر ہی نہیں سکتے آپ, اور اس کا کوئی امپیکٹ اس طرح سے ہے نہیں. ماس ہوا ہے اس کے کہ جی عمران خان صاحب بڑے پاپولر آدمی. جی عمران شفقت صاحب نے بڑے اہم سوال کیے ہیں. یہ کون لوگ تھے, کتنے آدمی تھے؟ جی بتی بھائی دیکھیں, ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ سوشل میڈیا پر جو ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ ایک بڑا کویسچنیبل ایشو ہے. اب لوگ باٹس بھی یوز کرتے ہیں. اب انہوں نے کل جب ٹویٹر سپیس کا اعلان کیا وہ سارے جلسے کے ساتھ, تو میں نے بھی اس وقت کہا کہ یار ہم بھی آپ کے مقابلے میں ایک ٹویٹر سپیس لانچ کریں گے. اور ایک ہی ٹائم پہ 9:30 بجے جب ان کو 40,000 لوگ سن رہے تھے, ہم نے ایک 5,000 فالوورز والے اکاؤنٹ سے سپیس لانچ کیا اور اس کو 26,000 لوگ سن رہے تھے. تو میں نے کہا کہ اگر آپ کیا 5,000 والا اکاؤنٹ, ہم نے ایک 5,000 والے ہمارے ایک ثاقب بھائی ہیں, ان کو کہا کہ آپ نے ان کے ذریعے لانچ کی, کیونکہ اگر میں شاید اپنے سے کرتا تو پھر بھی لوگ کہتے کہ یار یہ ان کا ایک بڑا اکاؤنٹ ہے. آپ یہ شو نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ڈاکٹر فرحان ورک کر رہے ہیں؟ جی میں نے دکھایا کہ ایک 5,000 کا اکاؤنٹ بھی جب ایک سپیس کرے گا تو اس کو 26,000 لوگ بیک وقت سن رہے ہیں. یہ کل ان کے سامنے ڈیٹا موجود ہے, اور سپیس کے اینڈ پر ہم نے ان کو دکھایا کہ 5 لاکھ سے زائد لوگوں نے ٹویٹر پر اس سپیس کو سنا. یہ 26,000 لوگ بیک وقت سن رہے تھے. اب انہوں نے تھوڑا سا کل جو ایک شرارت کی وہ انہوں نے یہ کی کہ پہلے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اپنی پارٹی کے اکاؤنٹ سے سپیس کو لانچ کریں گے, لیکن جب وقت آیا سپیس کا تو پھر انہوں نے جب حالات دیکھے کہ لوگ ہمارے مقابلے کے لیے گیئر اپ ہو رہے ہیں تو پھر انہوں نے اپنے سابقہ چیئرمین کے اکاؤنٹ سے سپیس لانچ کی. اب ہمیں ایک یہ چیز بھی دیکھنی پڑے گی کہ ایک شخص کی جو 20 ملین فالوئنگ ہے اس میں انڈیا سے بے شمار لوگ اس کی سابقہ جو اس کا کرکٹنگ کیریئر رہا ہے اس وجہ سے فالو کر رہے ہیں, غیر ملکی لوگ فالو کر رہے ہیں. تو اگر آپ نے اپنی اسٹرینتھ ثابت کرنی تھی آپ کو پارٹی اکاؤنٹ سے آنا چاہیے تھا.
لیکن وہ والا اکاؤنٹ استعمال کر کے بھی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کو اپنی ٹویٹر سپیس پہ جن لوگوں نے اسپیس کو سنا وہ نمبر ہائیڈ کرنا پڑا. تو آپ بھی جہانگیر ترین صاحب کے اکاؤنٹ سے لانچ کر دیں. ہم نے تو 5000 فالوورز والے ایک اکاؤنٹ سے لانچ کر کے 5 لاکھ لوگوں کو بٹھا کر کل دکھا دیا کہ بھائی جان یہ دیکھیں یہ بندے بیٹھے ہیں, اب آپ پھر بولیں کہ ہم سے زیادہ مقبول کوئی نہیں. اچھا عمران صاحب نے یہ کہا کہ اس میں کتنے باٹس ہو سکتے ہیں, کتنے, اس میں کیا تکنیکی معاملات ہیں, کوئی باٹس بھی ہوتے ہیں اس طرح کی؟ اصل میں متی بھائی یہ انڈیا میں اور یہ بنگلہ دیش میں ایسے اب کافی سافٹ ویئر ہاؤسز کھلے ہوئے ہیں جہاں پر بیک وقت کئی اسکرینوں کے اوپر کئی سارے ٹیبس کھول کر اسکرپٹ لگائی جاتی ہے, اور اس اسکرپٹ سے پھر لوگ ہم کسی بھی نمبر کو بڑا کر کے دکھا سکتے ہیں, کسی کو بھی چھوٹا کر کے دکھا سکتے ہیں. جیسے ابھی پہلے چیئرمین تحریک انصاف نے ٹک ٹاک کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنایا. اب ٹک ٹاک کے اوپر پاکستان کی جو ٹوٹل آبادی ہے وہ تقریباً 4 کروڑ ہے, لیکن جو ان کی پہلی ویڈیو تھی اس کو انہوں نے 20 کروڑ لوگوں کو دکھا دیا. تو میں نے کہا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے لوگ ہی ٹک ٹاک کا آفیشیل فگر ہے کہ 4 کروڑ تک ہیں, آپ 20 کروڑ لوگوں کو کیسے ایک ویڈیو دکھا رہے ہیں نا. تو میں نے پھر ایک خود اکاؤنٹ اپنے اکاؤنٹ سے جس کے صرف 1000 فالوورز ہیں اس سے ایک ویڈیو ڈالی اور اس پہ میں نے ان کو 20 کروڑ ویوز کر کے دکھایا. میں نے کہا یہ دیکھیں میں بڑا مقبول ہو گیا. تو جو ویوز ہیں یا یہ جو لائکس ہوتے ہیں یہ چیز اس کا مطلب ہے کہ کل اگر آپ کے پارٹی کے لیڈر, استحکام پاکستان پارٹی کے لیڈر, اگر وہ کوئی آن لائن جلسہ کرتے ہیں تو لوگ تو سوال اٹھائیں گے نا, یہ تو فرحان ورک صاحب کا ہے, جہانگیر ترین صاحب کا تو لوگ نہیں, یہ تو فرحان ورک کے ووٹر ہیں, جہانگیر ترین کے ووٹر تو نہیں. وہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم ان سے 4 گنا زیادہ لوگ لا کر دکھا دیں, اور وہ ضروری نہیں آپ کے ووٹر ہو. جی ہم بھی پھر چھاتی تان کے کہیں گے کہ ہم بڑے مقبول ہو چکے ہیں. عثمان ملک صاحب ایک اور معاملہ جڑا ہے, یہ الزام لگ رہا ہے کہ یہ جو ورچوئل ریلی ہوئی ہے, آن لائن ریلی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی, اس میں کوئی 18 کے قریب جو ہیں, 18 تو نہیں خیر, بڑی تعداد میں اشتہاری ملزمان بھی اس میں شامل تھے. مگر پھر ایک خبر یہ چلی, پنجاب پولیس کے ذرائع سے یہ خبر چلی یا چلوائی گئی کہ جناب یہ نادرا نے ان کے شناختی کارڈ بلاک کر دیے. یہی بڑا ہی ایک سینسٹیو معاملہ ہے, شہریوں کے شناختی کارڈ بلاک ہو جانا محض الزام لگا کے. تو اس والے سے ہم نے اسد جمال ایڈوکیٹ ہیں جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سے بھی منسلک ہیں, ان سے بات کیا, ان کی ایک رائے لے لیتے ہیں شناختی کارڈ بلاک کرنے کے حوالے سے. پھر اس کے بعد ہم آپ کی طرف آئیں گے بطور کورٹ رپورٹر, آپ اس معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں. تو ایڈوکیٹ اسد جمال صاحب سے یہ سوال جب کیا گیا کہ یہ جو اشتہاری ملزمان ہیں ان کے شناختی کارڈ بلاک کرنے کا قانون کیا ہے, اور کیا عدالتیں یا پنجاب پولیس یا کوئی بھی پولیس ایسا کر سکتی ہے, اور کیا نادرا جو ہے جس نے اب ان خبروں کی میں آپ کو بتاتے چلوں باقاعدہ تردید کر دی ہے کہ انہوں نے کسی قسم کا شناختی کارڈ بلاک نہیں کیا, بظاہر ایک عمل شروع ہوا ہے, خط لکھا گیا ہے جس پہ کارروائی نہیں کی نادرا نے ابھی. تو اسد جمال صاحب اس عمل کے حوالے سے کہتے کیا ہیں؟ ہمارے قانون میں جو کرمنل لا ہے, جو کرمنل پروسیجر ہے, اس میں اشتہاری ملزمان سے متعلق سیکشن 87 اور 88 ہیں. وہ کوئرسیو میئرز لینے کی اجازت دیتا ہے, اختیار دیتی ہیں یہ سیکشن 87-88 خاص طور پہ. لیکن وہ کوئرسیو میئرز جو ہیں وہ بڑی اسپیسیفک میئرز ہیں. اس میں CNIC کی بلاکنگ یا امپاؤنڈنگ یا کینسلیشن کی کوئی بات نہیں کی گئی. سو لہٰذا جہاں بڑا واضح طور پر یعنی ایکسپریس پروویژن نہ ہو, عدالت وہ اختیار وہ طاقت استعمال نہیں کر سکتی, کیونکہ ہمارے آئین میں ایک بڑی واضح اور بڑی یونیک قسم کی پروویژن ہے 175(2) جس میں یہ واضح طور پر کہا ہے کہ کسی بھی عدالت کے پاس کوئی ایسی جوڈیشل پاور نہیں ہوگی جو اسے آئین میں یا قانون میں واضح طور پر ایکسپریسلی نہ دی گئی ہو. تو یہ جو CNIC کے بلاک کرنے کا جو معاملہ ہے, اس کو تو ہماری عدالتوں نے ویسے بھی عموماً ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا ہے. اس سلسلے میں وہ حافظ حمداللہ کا کیس ہو یا ایک لاہور میں ایک کیس ہوا تھا کہ فیملی کورٹ نے آرڈر پاس کیا تھا CNIC کو بلاک کرنے کا, اس میں عدالتوں نے اور بھی کیسز ہیں, عدالتوں نے عموماً یہی کہا ہے کہ CNIC کو بلاک کرنے کا تو کوئی اختیار نہیں ہے نادرا کے پاس, اور خاص طور پہ بغیر یعنی وہ سیکشن 18 اور 23 کے طریقہ کار کے مطابق تو ہو سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. تو یہ بات میرا خیال ہے کہ واضح ہے ان لائٹ آف دی جورسپروڈنس, دا کیس لا, decisions given by Justice Atar Minallah when he was the Chief Justice of Islamabad High Court,
Justice Yahya Afridi when he was at the Peshawar High Court, and Justice Ali Mazhar, محمد علی مظہر. ان لوگوں نے یہ فیصلے دیے ہوئے ہیں. تو یہ بات ہم بڑے کنوینئنٹلی سیفلی اسرٹ کر سکتے ہیں کہ CNICs کین ناٹ بی بلاکڈ. شناختی کارڈ کو بلاک نہیں کیا جا سکتا. اسناد ملک صاحب اور انہوں نے عدالتی فیصلوں کا بھی حوالہ دیا. پروفیسر حمداللہ صاحب کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس عطم اللہ نے جو دیا. شناختی کارڈ تو ایک شہری کی شناخت ہوتی ہے، اور جو بین الاقوامی قوانین ہیں، اقوام متحدہ کا جو UN چارٹر ہے، اس میں بھی جو اسٹیٹ ہوڈ ہے کسی بھی انسان کا، شہری کا، وہ اس کا بنیادی حق تصور کیا جاتا ہے. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پنجاب پولیس کو کیا نہیں پتا تھا؟ ان کے کوئی قانونی مشیر نہیں ہے کہ اس طرح کی درخواستیں نادرہ کو ڈال رہے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ ایک علیحدہ میٹر تھا. پرویز مشرف کا آپ نے دیکھا CNIC بلاک اسپیشل کورٹ نے ڈائریکشن دی. وجہ کیا تھی؟ پروکلیم افینڈر تھے جیسے یحییٰ افریدی جو وہ ہیڈ کر رہے تھے، انہوں نے ڈائریکشن دی تھی. تو اس قسم کی نظیر تو نواز شریف صاحب کا تو نہیں ہوا، وہ اب علیحدہ عدالتوں کی ڈسکشن ہے. لیکن ایک ہے کہ جنرل مشرف کا بھی میں نے وہ ماضی کی ایک سٹوری دیکھی جس میں جیسے یحییٰ افریدی نے ڈائریکشن دی تھی CNIC کو بلاک کرنے کی پرویز مشرف. تو یہ اگر پروکلیم افینڈر ہیں تو پھر اس میں ڈبل رائے ہے، اس کی میٹر آف انٹرپریٹیشن ہے. اب ہائی کورٹ میں جائے، سپریم کورٹ اس حوالے سے دیکھے. دیکھیں، ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ جب تک تحریک انصاف 9 مئی سے اپنے آپ کو ڈسٹنس نہیں کرے گی تو یہ معاملات چلتے رہیں گے. اور وہ بھی اس معاملے کو اگر کہہ رہے ہیں کہ لندن پلان ہے، اور ریاست کا سب سے اہم ادارہ پاک فوج وہ کہتا ہے کہ ملٹری انسٹالیشن پہ حملہ ایک آرگنائز طریقے سے کیا گیا ہے، تو پھر کہاں آپ کہیں نہ کہیں کسی کو تو بیک فٹ پہ جانا ہوگا. مطلب حملے کا جواب حملے سے تو ریاست نہیں دے گی نا، حملے کا جواب تو ریاست قانون اور آئین کے مطابق نہیں، وہی بات ہے. لیکن 9 مئی کے حوالے سے اگر ایک چیز ہے کہ بھئی انہوں نے آرگنائز طریقے سے حملہ کیا، لیکن وہ اسد جمال نے کہا نا قانون میں یہ کہیں نہیں ہے شناختی کارڈ بلاک کرنے کی بات. عمران شفقت صاحب، آپ بطور ایک شہری ہیں، آپ کا شناختی کارڈ بند ہو جائے گا تو آپ کو کیا کیا مشکلات پیش نہیں چھینا جا سکتا. دیکھیں جی، مشکلات کی بات نہیں ہے. بات یہ کسی سے آپ اس کی شناخت کیسے چھین سکتے ہیں. میں اگر پاکستانی ہوں، میں پاکستان میں پیدا ہوں، تو میرا کوئی بھی جرم ہو تو مجھے اس کی شناخت سے، میری شناخت سے، میرے پاکستانی ہونے سے آپ کس طرح روک سکتے ہیں یا چھین سکتے ہیں؟ اس سے زیادتی والی بات ہے. آپ کو آپ کا ہاتھ نہیں پڑ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ جو جی کرے گا کہ وہ کر دیں گے. اب اگر وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آ رہے تو ان کو گھروں کو جا کے مسمار کر دیں گے آپ. یہ ریاست کا جبر ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. جو قانون ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے. عدالتوں کی انٹرپریٹیشن وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی بھی رہتی ہے. فرحان بیگ صاحب سے اس کے تکنیکی پہلو بھی پوچھ لیتے ہیں. فرحان بیگ صاحب، اگر ایک شناختی کارڈ بلاک ہو جاتا ہے جی تو اس کا ٹیکنیکلی کیا مشکلات پیش آتی ہیں ایک عام شہری کو، ایک کنزیومر کو؟ ریاست پاکستان اپنی طرف سے جتنی بھی سروسز دے رہی ہے ان ساروں سے پھر ان کی ایکسیس تو ختم ہو جاتی ہے نا. مطلب اب آپ اگر آپ نے کہیں جانا ہے، وہاں پر آپ نہیں اپنا شناختی کارڈ دکھا سکتے، آپ نے موبائل فون کی سم خریدنی ہے، آپ وہ بھی نہیں خرید سکتے. شاید آپ کی جو ایگزسٹنگ فون کی سمز ہیں وہ بھی آپ کی کینسل ہو جائیں. بینک اکاؤنٹ، جی بینک اکاؤنٹ آپ کا، تو وہ سب سے زیادہ نامینیشن پیپر اب جمع ہوں گے. وہ ہر چیز کے لیے مطلب وہ آپ کی ہر طرح سے. متی اللہ صاحب، یہ بندہ جیتا جاگتا نامعلوم ہو جاتا ہے، لاپتہ ہو جاتا ہے، سامنے کھڑا ہوتا ہے اور وہ آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں کون. چیلنج کریں وہ لوگ آئے. تو میں نے ویسے اسناد صاحب سے بھی پوچھا تھا، یہ نواز شریف صاحب کا تو شناختی کارڈ بلاک نہیں ہوا تھا، وہ بھی اشتہاری. ان کا پاسپورٹ ان کا البتہ کینسل کرنے کی کوشش کی گئی تھی. پاسپورٹ بحال ہو گیا تھا، ان کا کیا گیا، پاسپورٹ کیا گیا تھا. مشرف صاحب کو ہوئی تھی، CNIC بلاک ہوا تھا. چلیں بہرحال جی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، پھر ہم بات کریں گے اب ججوں کی اور ان کی بیگمات کی، کیونکہ اب معاملہ سب کچھ دستاویزات پہ سامنے آ گیا ہے، مجبوری ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک. اب بات کریں گے ججوں اور ان کی بیگمات کو. ایئرپورٹ پر جامع تلاشی سے استثناء کے حوالے سے محکمہ ہوا بازی کے خط نے جو ایسے موقع پہ لیک کیا گیا جب چیف جسٹس فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ ملک سے باہر روانہ ہو رہے تھے چھٹیوں پر. یہ موقع بڑا دلچسپ ہے کیونکہ یہ خط پرانا ہے، اور یہ خط جو ہے تقریباً 12 اکتوبر 2023 کا خط ہے، جو کہ کل ہی اچانک سوشل میڈیا پہ لیک ہوا. اور چیف جسٹس فائز عیسیٰ، اور اس حوالے سے یہ خط تھا کہ جناب جو سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز ہیں، چیف جسٹس ہیں اور ان کی بیگمات ہیں، ان کو بھی جامع تلاشی نہیں کی جائے گی. جامع تلاشی باڈی سرچ کہہ لیں یا جسمانی تلاشی کہہ لیں. تو اس کے جواب میں سپریم کورٹ نے آج کچھ خطوط جاری کیے ہیں اور سوال اٹھایا ہے کہ
ہم نے تو جو آپ کو ایک بہت پہلے خط لکھا تھا اس میں صرف یہ کہا تھا کہ آپ کے قواعد کے مطابق اور رولز کے مطابق سپریم کورٹ کے ججز اور سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز اور ان کی اہلیہ جو ہے ان کی بیگمات کو جامع تلاشی سے استثناء ہے. یعنی سپریم کورٹ کے ججز اور چیف جسٹس کی بیگمات کو نہیں، ریٹائرڈ ججز اور ان کی بیگمات کو بھی استثناء ہے. تو انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ ایک تضاد ہے تو اس کی ذرا وضاحت کر دیں. انہوں نے کوئی استثناء مانگا نہیں تھا. یہ سپریم کورٹ کے خط کا آج سپریم کورٹ کی طرف سے وضاحت جاری کی گئی ہے. حسنات مالک صاحب، یہ سارا معاملہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ کیوں سپریم کورٹ کو اتنی بڑی وضاحت جاری کرنی پڑی؟ اور آپ کے خیال میں جو خط لیک کیا گیا ہے اس کا کوئی تعلق چیف جسٹس فاضل عیسیٰ کے باہر جانے کی تاریخ سے ہے؟ کیونکہ خط تو 12 اکتوبر کا ہے. دیکھیں، شروعات تو یہ ہوئی ہے کہ جس طرح جوڈیشل پالیٹکس، ریٹائرڈ ججز ان کی بیگمات کی تلاشی نہیں ہوتی تو ہماری بیگمات کی تلاشی کیوں ہوتی؟ یہ ایکسپلینیشن نہیں، کیوں نہیں ہوتی؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس تضاد کو ذرا بتا دیں. یا تو اب وہ لیٹر آئے گا سامنے تو پتہ وہ آ گیا، خط آ گیا ہے، سپریم کورٹ کا خط بھی ویب سائٹ پہ بھی آ گیا. اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم نے جو آپ کو خط لکھا تھا سمپل یہ پوچھا تھا کہ یہ اناملی ہے، اس اناملی پہ اوپر تھوڑا سا وضاحت کر دیں. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں بھی استثناء دے دیں. جی، لیکن وہ بظاہر یہی ایک ہے کہ جی وہ ہو رہا ہے تو ہمیں ہماری جو سرونگ ججز ہیں ان کی بیگمات کو کیوں نہیں ایگزمپشن ہے. تو اس کے بعد یہ 2 مہینے جو ہے وہ خاموشی رہی. یک دم جب جسٹس قاضی فیصل ایک دن پہلے کہتے ہیں کہ الیکشن 8 فروری کو ہونے ہیں، لازمی ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. جب اس قسم کا وہ آرڈر کر رہے ہیں اور جو ہی وہ جاتے ہیں اور یہ جو ہے لیٹر لیک ہو جاتا ہے، تو اس پہ آج خود سپریم کورٹ نے بھی سوالات اٹھائے ہیں کہ 66 دن بعد اس لیٹر کو اس طریقے سے منظر عام پہ آنا یہ سمجھ سے بالاتر ہے. تو یہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پہلی دفعہ ایگزیکٹو اور چیف جسٹس قاضی فیصل کے درمیان ایک تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ ایک عدم مسٹرسٹ والی بات بنی ہے کہ ایک لیٹر ایگزیکٹو یا اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ. اسٹیبلشمنٹ ایک کمپوننٹ ہے ایگزیکٹو. اچھا، لیکن اس میں میجر جنرل صاحب کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے ڈیلیبریٹلی، ڈی جی جو ہیں، تو بظاہر وہ سب کو سنایا، سپریم کورٹ کی طرف سے میسج کیا گیا. تو اب دیکھیں، یہ وہ ایک بات جو بڑی ایگزیکٹو کو سوچ سمجھ کے کرنی ہوگی، کیونکہ یہ وہ جسٹس بندیال یا وہ ججز نہیں ہیں جن کے حوالے سے اب آڈیو لیکس یا کوئی چیز آئے گی تو یہ خاموش ہو جائیں گے. یہ اسٹرانگلی ریئیکٹ کریں گے، نہ یہ پھر اپنے لیے اپنا کچھ چھوڑیں گے، نہ آپ کا کچھ چھوڑیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان چیزوں سے اس ٹیکٹک سے اوائڈ کریں. بہتر، یہ ویسے بھی بڑی پرانی ہوگی ہے ٹیکنیک. اب ہمیں جوائن کیا ہے سابق مشیر قانون محکمہ ہوا بازی، ایڈیشنل ڈائریکٹر لا تھے، ایک عبید الرحمان عباسی ایڈوکیٹ، اور ٹیلی فون لائن پہ ہمارے صاحب موجود ہیں. عبید الرحمان صاحب، سوال یہ ہے کہ یہ جو سرونگ ججز اور ان کی اہلیہ ہیں اور جو ریٹائرڈ ججز اور ان کی اہلیہ، اس حوالے سے جو پرانا محکمہ ہوا بازی کا جو ایک رولز تھے، کیا واقعی اس میں سرونگ ججز کی جو بیگمات تھی ان کو استثناء حاصل نہیں تھا؟ دیکھیں، جو سرونگ ججز، ان کی اسپاؤس، اور ایک کیٹیگری اور بھی ہے جو مثلا پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، اور ایک کیٹیگری ہے جس میں چیف منسٹرز بھی ہیں. ابھی لیٹسٹلی انہوں نے کوئی منسٹرز کا بھی کہا ہے کہ اسٹیٹ لاؤنجز جتنے بھی ہیں اس کے اندر ان کو الاؤ ہے کہ یہ لوگ آ سکتے ہیں. اور اگر یہ لوگ جو کیٹیگری ہے، کافی لمبا چوڑی ایک لسٹ ہے، اس کے تحت اگر اپنی وائفز کے ساتھ بھی اسٹیٹ لاؤنج تک میں بات کر رہا ہوں، اسٹیٹ لاؤنج میں اگر آتے ہیں اپنی وائفز کے ساتھ تو وہ یوز کر سکتے ہیں. ایز فار ایز باڈی سرچ از کنسرن، اس سے پہلے صرف ریٹائرڈ جو چیف جسٹس صاحبان، ان کی وائفز ہیں، ان کو تو استثناء حاصل تھا، لیکن باقی جو ہیں ان کی باقاعدہ سرچ ہوتی تھی. یہ آئی کیو ایک جو انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن ہے، اس کا ایک اینیکس ہے جو رولز ہیں 17 جو اس کا ایک ڈاکومنٹ ہے. اس کے اندر اسکریننگ اور سرچنگ جو ہوتی ہے یہ پیسنجرز اور لگیج کی ہوتی ہے، اور ہر بندہ جو ہے جو آن بورڈ ہوتا ہے، جو جاتا ہے جہاز پہ، تو اس کی سرچ تو لازمی ہے. اور اس میں بعد میں یہ بات بھی کی گئی تھی کہ جو بھی آئی کیو کی جو سگنیٹری کنٹریز ہیں، جو ممبرز کنٹریز ہیں، وہ اپنا رولز بھی بنا سکتی ہیں، اور اسی رولز کے تحت بہت سارے لوگوں کو انہوں نے باڈی سرچ جو جہاں تو باڈی سرچ اس طرح ہوتی ہے کہ ہاتھوں سے سرچ کیا جاتا ہے ہر ایک کو، اس کی یعنی ایک قسم کی بے عزتی بھی ہو جاتی ہے عام آدمی کی، تو اس سے استثناء انہوں نے، ایون آئی کیو نے بھی کہا ہے کہ جی آپ ایک میٹل ڈیٹیکٹر
ہوتا ہے اور ایک میٹل ہوتا ہے جو باڈی سرچ کے علاوہ چیک کرتا ہے. اس طرح ایکس رے مشینز ہیں, اس کے ساتھ دنیا ساری میں وہی کام چل رہا ہے. یہاں پاکستان میں صرف باڈی سرچ کا جو ہم مطلب لیتے ہیں وہ ہاتھوں سے سرچ کی بات ہوتی ہے, حالانکہ دنیا ساری میں یہ ایکس رے سے گزرتے ہیں. ہاں اگر کوئی شک ہو گیا تو پھر وہ ایک ایک کر کے آپ کی سرچ کرتے ہیں. یہ دنیا ساری میں, اور ایگزمپشن کسی کو بھی نہیں ہے دنیا ساری میں ایکسیپٹ وہ لوگ جو مثلا ڈپلومیٹس جاتے ہیں, یا وہ لوگ جو گورنمنٹ کے ڈگنیٹریز جاتے ہیں, یا گورنمنٹ کے جو مہمان ہو کے جاتے ہیں, ہیڈ آف دا اسٹیٹس جاتے ہیں, ان کو باڈی سرچ ہوئی. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ہمارے بھی ایک ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہیں وہ جا رہے تھے تو ان کی بھی سرچ انہوں نے امریکہ میں کر دی تھی. تو وہ ایک چیز علیحدہ ہے, لیکن کسی کو ایگزمپشن اس طرح نہیں ہے. لیکن رولز بنائے جا سکتے ہیں, جس طرح سیکٹری نے ایک یہ آرڈر ایشو کیا, اور اس کے اندر چونکہ اکتوبر کا لیٹر آج یہ 2-3 دن پہلے منظر عام پہ آ گیا اور ایک کنفیوژن کریٹ ہو گئی کہ سرونگ ججز اور ان کی وائفز جو ہیں وہ تو ایگزیمپٹ نہیں ہے. لیکن نہیں, سرونگ ججز ہیں, سرونگ ججز ہیں, لیکن ان کی بیگمات کے بارے میں استثناء نہیں تھا, جبکہ ریٹائرڈ ججز اور ان کی بیگمات دونوں کو استثناء تھا. تو عبیدالرحمان صاحب میرا سوال یہ بنتا ہے, if they are accompanied with judges, یہ ایک تھم رول ہے کہ جب تک وہ کمپنی کریں گے ججز کو تب جا کے وہ استثناء ان کو حاصل ہے. جو کمپنی تو بیگمات کے علاوہ کوئی بھی کمپنی کرے تو اس کو بھی سرچ نہیں کریں گے؟ نہیں, بیگمات کے علاوہ جس طرح سینٹ کا چیئرمین جو ہے ڈپٹی چیئرمین یا دوسرے اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر, اگر اپنی وائفز ان کی اکیلی فیملی جا رہی ہے تو وہ اسٹیٹ لاؤنج نہیں استعمال کر سکتے. پاکستان سول ایویشن کا اسٹیٹ لاؤنج دے کے ناٹ, اور نہ ہی وہ ایپرن پہ جا سکتے ہیں سرکاری گاڑی میں. تو اس طرح جب وہ کمپنی کریں گے تو اس کا بھی ایک رول ہے جو سول ایویشن اتھارٹی کا رول ہے کہ جی وہ اسٹیٹ لاؤنج میں جا سکتے ہیں اگر, لیکن اکیلے میں نہیں جا سکتے. اچھا, یہ جتنے بھی ہمارے وی آئی پی یہاں سے بغیر تلاشی کے جاتے ہیں, باہر کے ممالک میں ان کو ویسی ہی استثناء ہے یا باہر جا کے پھر ان کو تلاشی دینی پڑتی ہے؟ دیکھیں جی, وی آئی پیز جتنے بھی ہیں, ہیڈ آف اسٹیٹ کا تو خیر ایگزمپشن ہوتی ہے. اگر آپ نے سعودیہ سے ٹریول کیا ہو تو پاکستان کے جتنے بھی ایئرپورٹس, یہ 4 بڑے 5-6 ایئرپورٹ پہ جہاں سعودیہ ایئر لائن آتی ہے, وہ برج پہ علیحدہ تلاشی لیتی ہے. برج پہ جب بورڈ ہونے سے پہلے گیٹ کے اندر ان کے اپنے جو دروازے جہاز کے اندر داخل ہونے سے پہلے وہ علیحدہ انہوں نے کاؤنٹر بنایا ہوا ہے برج کے اندر ہی. یہ جو جب آپ ٹنل کے اندر جاتے ہیں تو انہوں نے اپنا کاؤنٹر بنا لیتے ہیں اور وہاں وہ تلاشی لیتے ہیں. ایون جو یورپین یونین کا, بلکہ برٹشرز جو اپنی برٹش ایئر ویز جاتی تھی یہاں سے, یا برٹش میں یا یورپین یونین میں جو فلائٹ ہماری جاتی تھیں, تو وہاں ان کا اپنا بندہ, یورپین یونین کا اور برطانیہ کا اپنا بندہ ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوتا تھا. وہ جامع تلاشی لیتے ہیں, یہ ایئر لائن والے جامع تلاشی لیتے ہیں ہمارے وی آئی پیز کی. ایئر لائن جتنی بھی ہیں, سعودیہ جو سعودی ایئر لائن ہے وہ برج پہ باقاعدہ تلاشی لیتی رہی ہے. ابھی مجھے لیٹسٹ, کیونکہ میں گیا نہیں ہوں پچھلے مطلب کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی وی آئی پیز جو ہیں وہ پاکستانی مائیگریشن کو تلاشی نہیں دیتے کیونکہ وہ وی آئی پی ہیں, تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو ایئر لائن والوں کو پوری تلاشی دے دیتے ہیں. نہیں, وہاں پہ تو ایون اگر آپ ابراڈ سے پاکستان آ رہے ہیں تو وہاں تو میٹل اس طرح ہوتا ہے, میٹل ڈیٹیکٹر ہوتا ہے ان کا, باقاعدہ ایکس رے مشین ٹائپ لگی ہوتی ہے, مطلب وہاں پہ تو وہ تو ہے. اچھا, ایک چیز کلیئرٹی ضرور ہے کہ آج جو لیٹر آیا سپریم کورٹ کا, اس میں ایک وضاحت یہ بھی کر دی گئی ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کو کسی قسم کا ایویشن اتھارٹی نے کوئی پاس جاری نہیں کیا تھا کہ تلاشی سے استثناء ہے. کوئی پاس ان کے پاس نہیں تھا, اور چیف جسٹس فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ نے باقاعدہ جامع تلاشی دی ہے, اور ان کی اہلیہ باقاعدہ خواتین جو ایئرپورٹ سیکورٹی فورس ہے ان کی خواتین اہلکاروں کو انہوں نے جا کے تلاشی دی ہے, اور کسی قسم کا استثناء جو ہے انہوں نے استعمال نہیں کیا. اور دوسرا, وی آئی پی لاؤنج استعمال کرنے کی جو پیشکش تھی اس کو بھی انہوں نے استعمال نہیں کیا. میں اس کا آئی وٹنس ہوں کہ اسکردو کے اندر جسٹس فائز عیسیٰ تشریف لائے تھے اپنی وائف کے ساتھ, اور انہوں نے تمام پروٹوکولز جو ہیں وہ بالکل نہیں لیے. میں ایئرپورٹ کے اوپر جب ان کو وی آئی پی لاؤنج, جو کہ ہمارے پاس وہاں ایک لاؤنج ایک ہے, بڑا سا ایک لاؤنج ہے, تو وہ انہوں نے پریفر کیا عام, جس طرح عام پیسنجر جاتے ہیں اس طرح پریفر کیا, بلکہ انہوں نے گاڑی تک جو ہے
جو ہم ان کو پرووائڈ کرتے تھے، کیونکہ اسکردو میں پی آئی اے کے پاس بڑی پرانی سی گاڑیاں تھیں، تو انہوں نے کہا کہ بلکہ وہ ناراض ہوئے کہ میرے لیے کیوں گاڑی ارینج کی گئی ہے. تو اس وقت بھی انہوں نے باقاعدہ اس سرچ کاؤنٹر سے گزر کے گئے تھے. بہرحال جی حال ہی میں مرسیڈیز گاڑی اور 2 لگژری گاڑیاں بھی چیف جسٹس فائزہ نے آنے کے فوراً بعد کیبنٹ ڈویژن کو واپس کی ہیں. یہ تنازع تو چلتا رہے گا، مگر محکمہ لیکن اس چیز کا ایک چیز ہے کہ یہ جو لیٹر جو ابھی نکلا ہے، لیک ہوا ہے، اس کی باقاعدہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ رفٹ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے. تو اس کو باقاعدہ انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ یہ لیٹر ایشو کیسے ہو گیا، کس طرح لیک ہوا. ایسے موقع پہ لیٹر جو جاری کرنے کا مقصد کیا تھا، کیا وہ مقصد حاصل بھی ہوا یا نہیں؟ صحافی پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.